बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर ही पुलवामा के हवाले से बात करेंगे कि भारत मालूमात दे तो पाकिस्तान ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को खुली पेशकश कर दी। हाँ, अगर हमला किया गया तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा, साथ ही खबरदार भी कर दिया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से बराह रास्त भारत जाने की बजाय आखिर रियाद से क्यों गए, और पाकिस्तान की कौन सी अहम शख्सियत से अलहदा मुलाकात में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत के लिए एक अहम पैगाम लेकर गए हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि प्रोग्राम के पहले के हिस्से में आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो जाली अकाउंट्स केस के हवाले से बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप की जाली अकाउंट्स केस में नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। हमें तो तफ्तीशी अफसरान को सिक्योरिटी देना पड़ी, वरना तो उनकी जिंदगियां खतरे में थी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के निहायत अहम रिमार्क्स। सवाल यह है कि यह मामला नैब के पास जाने के बाद अब जरदारी खानदान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के पीएसएल मैच के बाद खिलाड़ियों और स्टेडियम में मौजूद सपोर्टर्स में होने वाला तनाज़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक जा पहुंचा। कराची किंग्स के मैच हार जाने के बाद उनके खिलाड़ियों की तरफ से लाहौर कलंदर के ऑफिशियल्स के फैमिलीज की जानिब नाजेबा अल्फाज और इशारे किए गए। पीसीबी के डायरेक्टर उस्मान वाला के इशारे पर जियो के डायरेक्टर न्यूज राना जवाद और मारूफ एंकर पर्सन अवैस तौहीद को हिरासत में आखिर क्यों लिया गया, इस तनाज़े की असल वजह बनी क्या। स्टेडियम में उस वक्त रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन मौजूद थे। इन्हीं से जानेंगे कि आंखों देखा इनका हाल क्या है। लेकिन सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान साहब से मुतालिक आमिर साहब बात करेंगे। यकीनी तौर पर पूरी कौम को इंतजार था, उनकी जानिब से एक मुख्तसर स्पीच की गई, 90 तुले अल्फाज में स्ट्रेट बात की गई कि अमन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मगर उसको भी पॉजिटिव नहीं लिया जा रहा भारत के अंदर, जो भी उनकी तरफ से पेशकश भी उनकी की गई है। ये एक अंडरस्टूड बात है। भारत इस वक्त एक वॉर हिस्टेरिया के अंदर मुब्तला है, तो ये उनका एक्सपेक्टेड रिस्पांस था कि उन्होंने कुछ भी कह लेते इमरान खान तो उन्होंने उसके मनफी पहलू को ही उजागर करना था, ये एक्सपेक्टेड था। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब थी। उन्होंने उनको बड़े ठंडे उससे रैशनलाइज भी किया और एक्सप्लेन भी किया, और उसका एक नज़र आ रहा था कि वो ना सिर्फ कि लॉजिकली मंतकी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, पर लग रहा था कि उनकी नीयत भी है। और वो जब भी कहते हैं इंडिया के हवाले से अमन की बात करते हैं तो ये नहीं कि वो तकरीर लगती है, वो लगता है कि ही मीन्स इट, वो वाकई ही अमन चाहते हैं। तो वो उसमें बड़ा अच्छा था। और साथ में एट द सेम टाइम आप एक बहरहाल एक बावकार पाकिस्तानी कौम के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये भी बताना पड़ता है कि जस्ट इन केस कोई अगर इंडिया को इस तरह की एग्रेशन की सोचता है तो हम मजबूर हैं, हमें वो कमज़ोरी नहीं है हमारी हमें ये करना पड़ेगा। तो वो दोनों चीज़ें, सो मेजर्ड रिस्पॉन्स भी था और एक मुनासिब जवाब भी था उसके अंदर। बाकी मैं ज़रूर समझता हूँ ये उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी कि उन्होंने एक दिन क्यों लगाया, लेट क्यों ये वाला दिया। ज़ाहिर है हमारा यहाँ पे क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के आए हुए थे। दूसरा, हमने एनएससी की मीटिंग कॉल करके अपना टाइम लेके सोच विचार करके मशवरा करके मेजर्ड रिस्पांस दिया है। सो ये एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती कि जी मुझे इसलिए 24 घंटे लेट हो गया। लेट नहीं है, हम अपना टाइम लेंगे, देख के सोच समझ के उसके मुताबिक बात करेंगे। बाकी इंडिया का ये जो रिएक्शन वहाँ से आ रहा है, एक तो संजीदा मामला तो है, वो इसलिए भी कि अमेरिका की तरफ से ख़ास तौर पे उनके जो जॉन बोल्टन की तरफ से और पॉम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी तरफ जो ट्वीट्स आई कि वो इंडिया के साथ हैं और वो इंडिया के किसी किस्म के भी एक्शन को करेंगे, तो उसको इंडिया में तशरीह ये किया गया कि जस्ट इन केस इंडिया कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है या कोई इस तरह का एग्रेशन करता है तो अमेरिका ने उसकी सपोर्ट की है। इस तरीके से तशरीह गई जो कि अमेरिकी मीडिया में या अमेरिकी जो बाद में डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इस तासर को मज़ीद स्ट्रेंथन नहीं किया, मगर इंडिया में ये तशरीह की गई।
اور انڈیا کا وہی کچھ ہو رہا ہے جو میں اور کلاسر صاحب کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو اتنی زیادہ یہ پاکستان کے بارے میں نفرت انگیز قسم کا یہ جو پروپیگنڈا اور میڈیا ہائپ چلتی رہتی ہے، اس پروپیگنڈے کا انڈیا شکار ہو جاتا ہے، اس کی پھر بلی دینی پڑتی ہے. اور بلی صرف یہ ہے کہ آپ ریشنل سوچی سمجھی آپ حکمت عملی نہیں کرتی. آپ کو لوگوں کو جب اتنا زیادہ غصے میں کر دیتے ہیں تو پھر وہ خون مانگتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ ضروری نہیں ہے کہ عقل مندی کی بات ہو، انڈیا کے مفاد میں بھی نہیں ہوتی. تو ایگزیکٹلی انڈیا نظر آ رہا ہے کہ ان کو اپنے پروپیگنڈے کا وہ شکار ہو گئے ہیں. ایک تو اس کی فریولس سائیڈ ہے. فریولس سائیڈ یہ ہے کہ یہ جی وہ آج سارا دن چلتا رہا کہ وہ کسانوں نے کہہ دیا جی ٹماٹر جو ہے نہیں بھیجیں گے، اور پاکستان لال ٹماٹر نہیں ہے انڈیا کا آئے گا تو پاکستان ایز اف کہ ہم چل نہیں سکیں گے، ہمارے چولہے نہیں چلیں گے. پھر یہ ہے کہ جی سدھو کے پیچھے پڑ گئے کہ جی سدھو کو پروگرام سے نکالا جائے. پھر وہ ثانیہ مرزا کے متعلق جو ہے بیہودہ قسم کی سارا دن سوشل میڈیا پہ چلتی رہی کہ جی یہ پاکستان کی بہو ہے، ان کو نکالیں. پھر اس کے بعد جس طریقے سے پورے انڈیا میں کشمیری اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، برا سلوک کر رہا ہے، تو یہ اس کا نقصان انڈیا کو ہی ہے. انڈیا کو بہرحال ان کے ہاں ایک طبقہ ضرور ہے، تھوڑا طبقہ ہے مگر ہے ضرور ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو بدرا کمار فار ایگزامپل ان کے بڑے ہی نون اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تک اپنا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے تو یہ پرابلم رہے گی، یہ پرابلم کا حل نہیں ہے. ہاں پاکستان کے حوالے سے یہ ضرور ہے، ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں ڈی لنک کرنا پڑے گا. یہ جیش محمد، ابھی ہمارا یہ کلیم ہے کہ جناب یہ جس نے کلیم کیا ہے یہ ہماری والی جو کالا دم بائی دا وے ہو چکی ہوئی ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا کلیم ہے. تو بہرحال یہ اتنی بھی یہ اس کی مکمل ہم اس طرح کی میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے فیصلے نیشنل ایکشن پلان کے اندر کر لیے ہوئے. اب ٹائم آ گیا ہے اس کو کہ فائنلی عملی جامہ پہنا دیا جائے اور ڈی لنک کر لیا جائے. ہم یہ ان کا وزن نہیں اٹھا سکتے کہ وہ انڈیا کو کانسٹنٹلی ان کے الیکشن بھی ہیں، نہ الیکشن بھی ہو تو اس طرح کی ایک وپنگ بوائے چاہیے ہوتا ہے پاکستان جیسا. اور ہماری سافٹ ویلی یہ لوگ ہیں، اگر ہم ان سے کوئی کام نہیں لے رہے، ہمارا ویسے بھی کلیم ہے کہ جناب ہم نے یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان پالیسی چھوڑ دی ہوئی ہے، تو یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس سے جان چھڑا لیں. یہ ہم روز، یہ آج نہیں تو کل بھی یہ مسئلہ رہے گا. اس کے متعلق ایک میرا خیال پازیٹیو ہم جسچرز کی اپنی، اس کے علاوہ ونس دس سیٹل ڈاؤن، آئی ہوپفلی دس سیٹل ڈاؤنز ان اے پیسفل وے، ونس یہ مسئلے کا حل ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے نا جھانکنے کی ضرورت ہے، اور مسئلے کا حل اپنے گھر کو بھی آرڈر میں کرنے کی ضرورت ہے. ایڈریس کیا پرائم منسٹر پاکستان، اس کے بعد جو ایک ریئیکشن بھی آیا، کلاس صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ عامر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ابھی اس کو سم اپ کیا ہے. میں وہاں سے یہ ان کی ٹماٹر والی بات سے شروع کرتا ہوں. اب کسان وہ ہمارے ہوں یا بھارتی کسان ہو، دونوں ایک جیسے ہی وہ ہیں، اور جو ان کا دکھائی بھی جا سکتی ہے اگر پروڈیوسر صاحب سارے وہ چلتا رہا ہے سب کچھ. اس میں یہ ہے کہ ہوتا پتہ کیا، یہ ہمارے چینلز والے ہم بھی شامل ہیں اس میں. پاکستان اور کوئی انڈیا میں زیادہ فرق تو نہیں ہے ہماری سوچ میں، اپروچ میں، ایکشنز میں، ادروائز. تو ہمارے چینل والے بھی یہ ان کو بھی پیکیجز چاہیے ہوتے ہیں سب کو. تو کوئی گئے ہوں گے وہاں بیچارے ٹماٹر وہاں پہ بو رہے ہوں گے تو انہیں کہا ہوگا جناب کہ وہ کندھے پہ کیمرہ ہوتا ہے، چلیں یہ باتیں کہیں. ہمارے یہاں بھی یہ اس طرح کی چیزیں فریم کی جاتی ہیں. اب بیچارہ کسان کیا کہے کہ ہاں جی میں نہیں کہتا، میں اس میں تو یہ چیزیں بعض وقت کہلوائی جاتی ہیں. ان کو باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اسکرپٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں کئی ایسے باقاعدہ اسکرپٹڈ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں کی جاتی ہیں، انٹرویو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، سب کچھ کام چلتے ہیں. تو لہٰذا یہ میں اس کو آگے سیریس یا اس حالانکہ چھوٹی بات ہے میرا خیال ہے، ایک آپ اس لیول تک ان کو چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. خیر اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان نے اوور آل جو میرا خیال ہے انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی ہے. ایک پرائم منسٹر جو ہے جب وہ دباؤ میں اگر کوئی بھی ملک آئے گا تو وہ یہی گفتگو کرے گا جو عمران خان نے کی ہے. ایک چیز کی مجھے اپنے ان سے سمجھ نہیں آتی، اگین میری کم عقلی ہوگی، وہ ہمارے انڈین جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، انہوں نے عمران خان کی تقریر پہ یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو بھارتی وہ ان کے فوجی وہاں پہ آ کے جن پہ حملہ ہوا ہے اس پہ آ کے انہوں نے مذمت کیوں نہیں کی، جو میں دیکھ رہا تھا ان کی حکومت کی طرف سے، یا اس پہ افسوس کا اظہار نہیں کیا. میرا خیال ہے یہ دہشت گردی نہیں قرار دیا. میرا خیال اتنی سینئر ایلیمنٹس وہاں پہ ہونے چاہیے کہ پاکستان اور یہ انڈیا کی ایک مخصوص بیک گراؤنڈ ہے. ہم کوئی فرینڈلی کنٹریز ہوتے تو آج یہ رونا نہ رو رہے ہوتے.
اگر ہمارے دوستانہ اتنے تعلقات ہوتے ہیں تو پھر تو یہ مسئلے نہیں ہونے تھے جن کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. 65 کی جنگ وہ کہتے ہیں ہم نے شروع کی تھی, 71 کی کہتے ہیں آپ نے شروع کی تھی, اس کے بعد ہوئی تو کارگل وہ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا, ہم ان کا کہتے ہیں آپ نے فلاں چیزیں شروع کی. سو وی ہیو اے ویری بیڈ پاسٹ. اور ہمارے فوجیں جو ہیں وہ آل دا ٹائم وہ بارڈر پہ ہارڈ بارڈر ہے, اور آج کا نہیں 47 سے ہارڈ بارڈر ہے, اور دونوں کے درمیان ڈیلی بارڈرز پہ کچھ نہ کچھ یہ کیجولٹیز بھی ہوتی رہی ہیں. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, مطلب کم از کم پاکستان میں اگر خدا نہ خاصا اس طرح کا واقعہ ہو تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ ہم ان سے انڈیا سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بیٹھ کے مذمت کریں یا سمپتھی کا اظہار کریں, یا ہاں ان کی فیملیز کے ساتھ یس ہو سکتا ہے جن کے وہ ہمارے سولجرز ہوں, ان کا سولجر کسی بھی دنیا میں ہو, ان کے پیرنٹس ہیں, فیملیز ہیں, بچے ہیں, ان کے ساتھ سمپتھی ہو سکتی ہے, ہونی بھی چاہیے ایز اے ہیومن بینگ کے طور پر. تو لیکن جب یہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہو, اور وہ بھی کشمیر جیسے اس میں ہو رہی ہو جہاں پہ ایک آپ کے بقول ملیٹنسی وہاں چل رہی ہے, ہمارے بقول ایک فریڈم موومنٹ وہ لڑ رہے ہیں. میرا نہیں خیال پاکستان میں سے کبھی ہم نے کہا ہو, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہو, یا ہماری حکومتوں نے کہا ہے کہ بھارت کو اس کی مذمت کرنی چاہیے یا بھارت کو آ کے وہ کرنا چاہیے, افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. نو, میرا خیال ہے آپ کو بھی یہ توقع پرائم منسٹر آف پاکستان سے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے حملوں کی آ کے مذمت کریں گے. اس کا پرٹیکولر بیک گراؤنڈ ہے کشمیر کا, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہے جو ان کے ذہن میں, جی ہم نے کبھی اونرشپ نہیں دی ان حملوں کو, ہماری لینڈ سے, یہ بھارت سے بیٹھ کے کسی تنظیم نے یہ نہیں کہا یہ حملے ہم نے کروائے ہیں. تھوڑا سا ڈفرینس وہ اس میں کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جیش محمد نے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے آ کے ایکسیپٹ کیا ہے جی ہم نے کیا ہے, لہٰذا آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس اٹیک کو آپ مذمت کریں. لیکن جو بات آپ کلیئر کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے. پہلے یہ ہوتا تھا وہ جماعت الدعوہ ہو یا جیش محمد یا کوئی بھی لشکر وغیرہ جو تھے, وہ پاکستان کی زمین سے پریس ریلیز جاری کرتے تھے, یا یہاں بیٹھ کے اس کا کریڈٹ لیتے تھے, یا یہاں بیٹھ کے آ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے, یا یہاں پہ ہمارے اخبارات یا ٹی وی چینل سے باقاعدہ ایک ان کی چلتی تھی کہ فلاں نے اپنی آ کے رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی ہے. اس طرح آپ کی دفعہ اس طرح کا میں نے تو کم از کم نہ کوئی پریس ریلیز دیکھا ہے, نہ میں نے ٹی وی پہ ان کے کوئی اس طرح کے انٹرویوز دیکھے, نہ دیگر چیزیں دیکھیں. اگر یہ جیش محمد کشمیر میں بنائی گئی ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں, ان سے بات چیت کریں, ان کے ساتھ کیسے آپ نے آ کے نیگوشیٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. سو ملٹری کے پرسنل پاکستان کے ہوں گے, وہ کنفلکٹ والے ایریاز میں ان پہ اٹیک ہوں گے, ہم آپ سے نہیں توقع رکھیں گے کہ آپ ہمدردی کریں, ہمارے ساتھ مذمت کریں. اٹس انڈرسٹینڈیبل, اتنی عقل ہم لوگوں میں ہونی چاہیے. آپ کو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان سے وہاں کی حد تک یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے جس کی بنیاد پہ انہوں نے تقریر کو ریجیکٹ کیا, جو مجھے سمجھ آئی ہے نا وہ اس پہ ریجیکٹ کی. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نے بڑی اہم بات کی ہے کہ دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, چلو مان لیتے نان اسٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں, وہ آپ کے ہوں ہمارے ہوں, تو کیا جو ذمہ دار وہ لیڈرز جو ہوتے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں, اس طریقے سے آگے بیہیو کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بالکل ایک جیسے انہوں نے کہا جی ہمیں ثبوت دیں, یہ سب سے بہتر انٹیلیجنس کہ آپ اتنا کے ثبوت ضرور دیں اس طرح کے حساس قسم کا جس کے اوپر ہم ایکشن لے سکیں. ہمیشہ ایکشنیبل ہی وہی ثبوت وہی ہوتا ہے, ادروائز وہ نہیں ہوتا. ہمیں ایکشنیبل کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ثبوت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کوئی ایکشنیبل ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز دکھائی جاتی ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, عدالت نہیں کر سکتی یا دنیا بھر میں کوئی جو بڑا فورم ہے نہیں کر سکتی. لہٰذا وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ نے ایسے ایویڈنسز دینے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں تو آپ مانیں کہ یہ ہیں. اب ان کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے, جو ہمیں چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے ساری, اسی کہ ہمارا کہاں پہ تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے کہ جب یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ممبئی اٹیک ہوا تھا 2018 میں کو انسیڈنٹلی میں سے مجھے وہ آ رہا, اس وقت بھی شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے, بلکہ انڈیا میں تھے ان دنوں جس دن اٹیک ہوا. اب بھی وہ آج بھی جب اتنا بڑا یہ واقعات ہو رہے پاکستان انڈیا میں, وہ آج پھر شاہ محمود یہ قریشی صاحب جو ہے نا وہ وزیر خارجہ ہیں, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایویڈنسز دیے, گرفتار بھی ہوئے, آگے پروسیکیوشن نہیں ہوئی, ان کو سزائیں نہیں ہوئی, اب یہاں پہ بات آگے رک گئی ہے. سو یہ چیزیں تھوڑی سی ان کو بھی پروسیڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب کل کو پرائم منسٹر آف پاکستان یا کوئی بھی ہو پاکستان کا, جب وہ اناؤنس کرتا ہے کہ آپ ہمیں دیں ہم پروسیکیوٹ کریں گے, یا تو پاکستان کو یہ کہنا چاہیے ممبئی میں جو آپ نے ہمیں دیے تھے ثبوت وہ غلط تھے, ٹھیک نہیں تھے, لہٰذا ہم آپ پہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, کوئی نئے ایویڈنسز دیں. سو یہاں تک پاکستان کے پرائم منسٹر کو یا کوئی بھی ہو ان کی بات میں آگے وزن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے کہے ہوئے کو سپورٹ دیں. اس وقت پیپلز پارٹی نے حالانکہ بڑی کمزور سی حکومت تھی, انہوں نے بڑا آ کے ممبئی اٹیکس کے حوالے سے خاصی چیزیں انہوں نے پروگریس کی تھی. دوسرا وہ سویلین پہ اٹیک تھا, ذرا یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں ممبئی میں سویلین مارے گئے تھے, 170-80 کے قریب مارے گئے تھے, 3-4 دن میں ہوا. سو وہ بڑا واقعہ تھا. یہ ایک کنفلکٹ آپ کا زون ہے,
ایک ملٹری زون ہے جہاں سویلین ورسز آپ کی فوج کی لڑائی چل رہی ہے، اور جس اس نے بچے نے یہ وہاں پہ حملہ کیا، اس کی سٹوری تو انڈین میڈیا نے انہوں نے آ کے بریک کیا کہ کیسے سکول سے واپس آ رہا تھا اور انڈین فوجیوں نے اس پہ آ کے اس کا ناک کی لکیریں وغیرہ کٹوائیں. تو تھوڑے سے توپوں کا رخ جو ہے وہاں کے انڈین میڈیا کو یا لیڈرشپ کو اپنے بھی اس سیکورٹی فورسز کی طرف کرنا چاہیے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ کس طرح کا ہے کشمیریوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے سارے کے سارے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے کہ آپ جو اتنا بڑا آپ کا بارڈر ہے، آپ کی سیکورٹی فورسز اگر پاکستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے بقول آپ کے 70 سال سے، اب تو کچھ تو مینجمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. آپ کی سیکورٹی فورسز ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی رسپانسیبل قرار نہیں دیتے کہ فیلئر ہوئی ہے اتنی بڑی. کس نے بتایا ان کو کہ یہاں سے قافلہ آنے والا ہے؟ اٹ مین یہ انسائڈر جاب ہے. آپ کے کسی میں سے اندر میں سے کسی نے انفارمیشن ان کو پرووائڈ کی ہے کہ یہ قافلہ جو ہے، یہ بسز جو ہیں اتنے فوجی لے کے فلاں جگہ سے فلاں ٹائم پہ یہاں سے گزریں گی، آپ اٹیک کر سکتے ہیں. تو تھوڑی سی ان لوگوں کو بھی یہ بھارت کو پکڑنا چاہیے، اپنی انٹیلیجنس، اپنی ایجنسیز کو، اپنی فورسز کو، یا ان کی برانچز وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے اوپر جو بھی آپ نے تبرے پڑھتے رہے سوٹ کرتے ہیں آپ کو، لیکن کچھ اپنا گھر بھی تو آپ دیکھیں کہ آپ سے کہاں لیپسز ہو رہے ہیں، آپ کی سیکورٹی ایجنسی سے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی سے. اس کے بعد وہی بات جو عمران خان نے کی ہے، ابھی یہ آ رہے شاہ یہ وہاں سعودی پرنس گئے ہوئے ہیں. چلیں بریک کے بعد اس پہ بات چلیے ذرا ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ چونکہ یہیں سے آگے بڑھے گا تو سعودی شہزادے سے متعلق بات ہوگی کہ وہ انڈیا میں ہے، مگر یہ ہے کہ سوال کہ کون سا اہم پیغام ان کو کس اہم شخصیت نے دیا ہے بھارت کے لیے جو وہ لے کر پہنچیں گے وہاں پر. اس سے متعلق اہم ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب بات ہو رہی تھی سعودی پرنس کے حوالے سے. رات عامر صاحب ہم نے 2-3 باتیں کی تھی اپنے پروگرام میں. اسیسمنٹ تھی ہماری کہ وہ نہیں تھی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. تو میرا ایک جو اس وقت جو ہماری اسیسمنٹ تھی کہ اس وقت اگر پاکستان کو کوئی درمیان میں انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی تھوڑی سی کوئی ریلیشن شپ تھوڑے سے نارملائز کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں، دونوں کو کسی پوائنٹ آف ایگریمنٹ پہ لایا جا سکے، تو وہ شہزادہ محمد بن سلمان کر سکتے ہیں. محمد ہیں. تو مجھے یہ پرائم منسٹر آفس کے ایک بڑے انتہائی ایک کریڈیبل بندے نے کل رات پروگرام کے بعد یہ بات بتائی ہے. انہوں نے کہا آپ کی تو اسیسمنٹ تھی لیکن ہم ان آفیشلی طور پر صاف ظاہر ہے نام نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو ہم یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ شہزادہ محمد سے بات کی گئی ہے. پرائم منسٹر نے بھی کی ہے، اور جو میری اطلاعات ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، اور ان کی ون آن ون ان کی اکیلے ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے شہزادہ محمد سے. سو آلریڈی یہ پاکستان حکومت ہے شہزادہ محمد کے یہاں پاکستان میں ہونے کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان سے بات چیت کی ہے. اور جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کیونکہ دلی جا رہے ہیں، آپ کے بھی بڑے وہاں پہ سٹیک ہیں. انڈین حکومت یہ سعودی عربیہ کی بہت بڑی بزنس پارٹنر ہے، ٹریڈ پارٹنر ہے. $27 بلین کی ان کے ساتھ ان کا ٹریڈ ہے. ابھی وہاں $44 بلین کی یہ لگا رہے ہیں، آئل ریفائنری لگا رہے ہیں. ان کا مہاشٹرا جو ان کی اسٹیٹ جو ہے، سو سعودیز کے بڑے وہاں پہ ان کے بگ اسٹیک ہے. 17% میرا اگلا کروڈ آئل امپورٹ کرتے ہیں یہ انڈینز، اور اس میں 32% LPG جو بزنس جو ہے ان کا LPG وہ بھی وہاں سعودی عربیہ سے آتا ہے. سو ان سعودی عربیہ کی انڈیا کی بڑی بگ بزنس یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹریڈ پارٹنرشپ 4th ان دا ورلڈ انڈیا کی سب سے بڑی ہے. چائنا، یورپ اور امریکہ کے بعد چوتھا بگیسٹ ٹریڈ پارٹنر جو ہے سعودی عربیہ. سو ان کا لیوریج ہے جس کو پاکستان استعمال کر سکتا ہے کہ آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں. اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شہزادہ محمد کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ جب انڈین سے ملیں تو، اور آف کورس انڈین سے بھی یہ میں ابھی ان کی سٹوری دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان پہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنا دوست کہتے ہیں. سو انہوں نے بھی بات کرنے شہزادہ محمد سے، انہوں نے بھی آلریڈی بریف کر کے ان کو بھیجا ہے جو میری یہ اطلاعات ہیں یا مجھے جو کنفرم کیا گیا ہے. سو اب جو بندہ، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جو بندہ جو ہے اب اس نے پاکستان میں $20 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ کر رہا ہے یا شہزادہ محمد کر رہے ہیں، اس میں آئل ریفائنری شامل ہے. وہ بھارت میں بھی وہاں $44 بلین کی وہ لگا رہے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے ان کا آئل ریفائنری کا. تو اس بندے کو وہ شہزادہ محمد ہو یا کوئی بھی ہو، مثلا میں ہوں، اگر میں انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، پاکستان میں کر رہا ہوں، عامر صاحب کوئی بھی کر رہا ہے، تو ہم وہاں کے لیڈرشپ سے سوال نہیں پوچھیں گے کہ جناب اگر آپ دونوں نے ٹیٹ فار ٹیٹ لگ گیا ہے، آپ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور پاکستان یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم سوچیں گے، رسپانڈ کریں گے، تو کوئی بھی شہزادہ ہو تو میں ایک لمحے کے لیے سوچوں گا اور دونوں سے پوچھوں گا پھر میں اس خطے میں آپ دونوں ملکوں میں $100 ارب اپنا کیوں ضائع کروں، کیوں لگوں، مجھے دونوں سمجھائیں. یہ شہزادہ محمد کو یہ سوال انڈین لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے
کہ میں جو یہاں پہ 7 یا 5 معاہدے کرنے آیا ہوں اور میں یہاں پہ آپ کی ایل ریفائنری لگانی ہے, یا ان کو پاکستانیوں سے بھی پوچھنا چاہیے ان کو شہزادہ محمد کو کہ میں آپ کے یہاں کیوں انویسٹمنٹ کروں $20 ارب کی, یا انڈیا میں کروں وہاں پہ آ کے $44 ارب کی. اگر آپ لوگ انہیں جنگ اگلے ہفتے مہینے 2 یہ مہینے بعد آپ کا جنگ کا پروگرام بن رہا ہے دونوں ملکوں کا, سو بیٹر میرا خیال ہے بڑا اچھا سلوشن دے عمران خان نے. انڈین لیڈرشپ کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے, اپنی غلطیاں بھی ذرا دیکھ لیں, اپنا گھر جیسے آگے ہمیں صاف کرنا چاہیے ایسے آپ کو بھی کرنا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت تجویز دی گئی ہے کہ آپ شہزادہ محمد کو درمیان میں لیں ایز اے گرانٹور, ان سے گارنٹی لیں, انہی کے ذریعے آربیٹریشن کروائیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو شہزادہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور شہزادہ یہ کہتا ہے میں پاکستان کا سعودی عرب میں سفیر ہوں, اس سے بہتر موقع نہیں ہے. ان کے سامنے چیزیں رکھیں, ان کو بتائیں کہ آپ کے دوست یا آپ کے جو پاکستان ہے اس نے یہ کام کیے ہیں, جا کے ان کو بتائیں, وہ آئیں. اگر ہمارا قصور ہے تو شہزادے کو بالکل بات کرنی چاہیے, انہیں مدد کرنی چاہیے اس میں پیس لانے کے لیے, پاکستان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے اگر ہماری کہیں پہ فاڑ نکلتی ہے. سو ہماری جو لاسٹ بیٹ ہے یا انڈیا کے لیے بھی ہے میں سمجھتا ہوں وہ شہزادہ محمد ہیں, انہیں رول پلے کرنا چاہیے. اور انڈیا کو کوئی ایویڈنسز ان کے خیال میں ہیں ان کو دینے چاہیے. اگر لوکل تنظیم نے وہاں پہ کسی بھی اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیا ہے, کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے, تو جناب آج کل یہ سوشل یہ میڈیا کی دنیا ہے, آپ باقاعدہ پراپر تیاری کے ساتھ شہزادہ محمد کو بریف کریں. اینڈ وی ایکسپیکٹ فیئرنیس کہ اگر ہماری غلطی ہوئی شہزادہ صاحب بالکل ہمیں کہیں کہ آپ کی غلطی ہے. اگر انڈیا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا تو پھر اس کے بعد وار ہسٹیریا کی ان چیزوں کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں نے لاسٹ یہ کہنا تھا کہ مجھے کنفرم کیا گیا ہے اس انافیشلی طور پر کہ واقعی شہزادہ محمد کو بریف کیا گیا ہے اور ان کو میسیج بھیجے گئے ہیں کہ انڈیا کو آپ کہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں, یہ ہمارے ساتھ لیکن کلاس صاحب میں عامر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن یہ بھی سوال ہے نا کہ وہ بھارت یہاں سے ڈائریکٹ کیوں نہیں گئے کلاس صاحب؟ ایک اتنا لمبا روٹ انہوں نے لیا, ریاض گئے, وہاں سے پھر اب بھارت گئے, اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ اس کے وہ جیسے وہ کہتے ہیں انسانوں کے ایگوز ہوتے ہیں, ہر انسان کے, میری بھی ایگو ہوگی, آپ کی, سب کی ہوتی ہے ایگوز ہوتی ہے, ایسے ملکوں کو ایگوز بھی ہوتی ہے, انا ہوتی ہے. سو انڈین نے انہوں لیڈرشپ نے میسیج بھیجا تھا ان کو جو مجھے پتہ چلا ہے پہلے ہی, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر ڈائریکٹ پاکستان سے آپ آئے نا یہاں پہ انڈیا تو سمجھا جائے گا کہ ویسے جیسے کلنٹن صاحب آتے تھے. اچھا کلنٹن صاحب آپ کو یاد ہے پہلے انڈیا گئے, انڈیا سے پھر پاکستان آئے تھے. سو وہ یہ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر جو ہے پاکستان سے اگر وہ انڈیا آتا ہے تو ہمیں شاید اتنی اہمیت نہیں ملتی, لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ انہیں کہا گیا کہ واپس ریاض جائیں, جہاز لے کے 4 گھنٹے کا ٹریول جو بھی ہے, وہاں سے پھر اگلے دن آپ آئیں تو ہم آپ کو ریسیو بھی کریں گے, ویلکم کریں گے, تاکہ یہ تصور نہ لگے کہ آپ کو سعودی عرب امپورٹنس نہیں دیتا یا آپ کی اتنی بڑی وہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے انڈیا آیا ہوں, انڈیا سے چائنا. اب چائنا کا بڑا پن دیکھیں, اب چائنا نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں تو آپ پہلے انڈیا سے واپس ریاض جائیں اور پھر ہمارے پاس بیجنگ گئیں. سو یہ ملکوں کی میرا خیال چھوٹی بڑی انا کا مسئلہ ہے. اور ملکوں کے علاوہ انڈیا کی ایک خاص, اس کے لیے انڈیا مشہور ہے, ایک ڈپلومیٹک ایک ایروگنس ہے. وہ کئی دفعہ ان کا مشہور ہے, اسٹیو کوہن نے بڑا لکھا ہوا ہے کہ انڈیا وچ نیور سیز یس, کہ ان کو وہ ان کے بیوروکریٹ اور ڈپلومیٹ یہی فائلوں میں کھیلتے رہتے ہیں, پروٹوکول کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا اس میں کوئی اتنا کبھی یہ والا اس کو سمجھ لیں گے ہماری اسٹرینگتھ ہے یا ویکنیس ہے کہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں, مگر یہ ہماری ہاسپٹیلٹی اور یہ والے جیسچر جو ہیں اس کا اتنا ضرور اثر ہوا ہے کہ انڈیا نے بالکل یہ ضرور کہا کہ یہاں سے وہاں آئے. مگر میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ تصویریں, یہ جو محمد بن سلطان جو ہیں شہزادہ صاحب اترے ہیں, تو اس طرح کی گاڑی میں تو ڈرائیو کر کے مودی صاحب نہیں لے جا سکتے, شاید بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, پتہ نہیں ان کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہے. مگر انہوں نے کسر نہیں چھوڑی, یہ جپیاں پپیاں پوری انہوں نے میچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ انڈیا کا یہ ایک تھا طبقہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ جی انڈیا کو جو یہاں پہ بیان دیے گئے ہیں تو وہ اس سے انڈیا اتنا خوش نہیں ہے. اور یاد رہے کہ یہ عمران خان کی بہت بڑی سکسیسفل ایسے بھی ہے کہ 2016 کے اندر جب مودی صاحب سعودی عربیہ گئے تھے تو اس وقت جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تھا کہ جی ٹیررزم کے خلاف دونوں ملک وہ کرتے ہیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گی. تو ہمیں بڑی تکلیف تھی کہ جناب ٹیررزم وہ لگتا تھا ہمارے متعلق ہی بیان دیا گیا اور انٹیلیجنس جو شیئرنگ کرنی ہے وہ بھی ہمارے متعلق تھی. تو اس کے 2 سال 2016 سے لے کے اب تک اتنا ضرور فرق آ گیا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ اتنا بڑا ہوا ہے, مگر لارجلی ابھی تک جو ہے جو بھی سٹیٹمنٹ یہاں سے ایشو ہوئی ہیں وہ ہمارے فیور میں ہی گئی ہیں. اور انڈیا بہت برا مناتا ہے کہ اگر تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو, کوئی باہر سے آ کے ملک کہے کہ جناب ہم یہ آپ انڈیا پاکستان کی صلح کروانا چاہتے ہیں تو وہ بڑا برا مناتے ہیں. تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سعودی اگر اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو وہ اس کا کیا, انڈیا کیسے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے. وہ اس وقت ضرورت اس لیے بھی ہے کہ نارملی امریکہ یہ رول تاریخی طور پہ بگ دی موسٹ پاورفل سپر پاور جو ہے
تو وہ یہ کرتا ہے. مگر کیونکہ امریکہ یہ جو بولٹن کی اور پومپیو کی جو ٹویٹس آئی ہیں اس کے بعد اتنی پرو انڈیا پوزیشن لے گئے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ بیچ میں مصالحت کرانے والی سچویشن. تو میرا خیال ہے یہ دیکھنے والا ہوگا یہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے کوئی یا وہاں سے کوئی انڈیا کی طرف سے جو ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو دیکھنا ہوگا یہ کس حد تک چلتا ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ یہ انڈیا کا یہ اس سے کیونکہ ان کے ہاں اس وقت بڑی یہ زیادہ تر تو ہاکس ہی ہیں, بڑے تھوڑے ڈوز ہیں, مگر ہاکس کا بھی آپ دیکھیں اتنی جو ان ہاکس کو بھی نا عقل ضرور ہے. وہ ظاہر ہے وہ میتھڈ ان میڈنس بھی ہوتا ہے, ایک پوسچرنگ جسے ڈرامہ بازی کہا جا سکتا ہے وہ اپنی جگہ چلتی ہے. مگر چونکہ سعودی عربیہ ان کا 4th بگیسٹ پارٹنر ہے, $22 بلین کی ٹریڈ ہے, ریمیٹنسز اس کے علاوہ ہیں, 30 لاکھ انڈین جو ہے سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے, تو ان کے لیے سعودی عربیہ امپورٹنٹ بڑا ہے. تو انہوں نے ایک دم اپنی وہ سارا غصہ یا وہ جو ہاکشنس ہے نا اس کو سبڈیو کر لیا ہے, کیونکہ ان کے لیے امپورٹنٹ, ان کو پتہ ہے یہ وہ لڑائی ہے جو کہ جس کے اوپر ریئیکٹ کر کے ان کا نقصان بڑھا ہے. تو وہاں پہ ان کی بڑی کیلکولیٹڈ غصہ ہوتا ہے کہ وہیں غصہ کیا جاتا ہے جہاں کیا جا سکے یا جس کے کانسیکوینسز وہ برداشت کر سکیں, تو یہ ان کی میچورٹی. مگر اس سے آگے اگریشن اگر انڈیا نے کرنا ہے تو پھر اس کی ساری آپشنز کشمیر میں فار ایگزامپل مجھے موقع ملتا رہا ہے کہ میں کشمیر میں سری نگر بھی جاتا رہا ہوں, تو وہاں پہ لوگ جو بھی یہ کر لیں, جو بھی 1 2 3 ایکشن کر لیں, آلریڈی انڈیا اس حد تک جا چکا ہے کہ 19-20 کا ہی فرق پڑے گا. جو میکسیمم کر سکتے ہیں وہ کر چکے ہوئے ہیں. اور کشمیر میں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہی کیونکہ ساری کشمیری مسلمان ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ پہلے ہی بہت جو انڈین سبجیکٹس یا جو فوجی عسکری وہاں پہ لوگ ہیں وہ ان کی موومنٹ بڑی ریسٹرکٹڈ ہے. وہ عام سویلین ایریا میں فار ایگزامپل وردی پہن کے تو امپاسبل ہے, جب بھی گزرتے ہیں کانوائز میں گزرتے ہیں, تو ان کے لیے موومنٹ پرابلم ہو گئی ہے کہ اور بھی نہ صرف کہ کشمیر میں سیکیورٹی کا فرق پڑے گا بلکہ پورے انڈیا میں. جس طرح ہمارے 5-10 سال میں ہمیں نہیں تھا پتا یہ ناکے کیا ہوتے ہیں, ایک دم سے سوئسائڈل جب یہ مشن آتا ہے تو آپ کی سائیکی پہ بھی اثر پڑتا ہے, یہ ناکے آ جاتے ہیں پورے انڈیا میں. اس کے بعد ایک پرابلم تو ان کی ہو گئی ہے کہ سوئسائڈل کا بچاؤ کے لیے جو ہے نا آپ کو پریکاشنز کرنے پڑتے ہیں, ملٹری بھی سویلین بھی. تو ان کے لیے ایک پرابلم سیکورٹی کا تو بہت بڑا آ گیا, جس سے ان کی سائیکی پہ بھی فرق پڑتا ہے, اکانومی بھی پڑتا ہے, ان کی پالیٹکس پہ بھی پڑتا ہے, یہ والا ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اس کے باوجود ان کو سوچ بچار کے ہی یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی آگے کی آپشنز جو ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے الیکشنز ہیں اپنی جگہ, بھی تو اثر آئے گا, انڈیا کے الیکشنز ہیں اپنی جگہ. مہاراج جاوید نقوی نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاں بھی جو ہے ایک بیٹر سینس ہمیشہ دونوں سائیڈز ہوتی ہیں کوائن کی. تو لاسٹ ٹائم جب بمبئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس پہ جو ہے منموہن سنگھ کا بڑا سٹیبل قسم کا رسپانس تھا. اس کی وجہ سے وہ دوسرا ری الیکشن اپنا جیت گئے تھے. اور واجپئی صاحب جو ہیں وہ حالانکہ کارگل کے بہت بڑے ہیرو کے لائے تھے, مگر وہ جو ان کے الیکشن تھا وہ اس میں آگے سے بی جے پی کے ووٹ کم ہو گئے تھے. سو ضروری نہیں ہے کہ وار ہسٹیریا سے آپ الیکشن جیتیں, کیونکہ ان کے ہاں جس طرح کل آپ نے ممتا بینرجی کا پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ بی جے پی جو ہے اس طرح کے ایشو کو اپنے الیکشن کے لیے استعمال کر رہی ہے. سو بی جے پی آف کورس ایک طرف سے اس کو یہ خطرہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو بڑھا لے اپنے الیکشن کے لیے, مگر وہاں پہ جو کاؤنٹر بی جے پی فورسز ہیں, جو اپوزیشن ہیں, وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ جناب اس کو اوورلی اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے, الیکشن کے لیے غیر ضروری طور پہ اگینسٹ انڈیاز انٹرسٹ جو ہے اس کو ایسکلیٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, چلیے ابھی ذرا بریک کی جانب چلے جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. فیک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان پی ایس ایل میچ کے دوران جو تنازع بنا, اصل میں اس تنازع کی وجہ کیا تھی, یہ کلاسا صاحب اور عامر متین صاحب سے ہی جانیں گے, کیونکہ یہ خود دونوں وہیں پر موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی ایس ایل میں کے تنازع میں ہونے والے میچ سے متعلق تو بات کریں گے, مگر اس سے پہلے عامر صاحب فیک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ اب تو نیب کے پاس بھیج دیا گیا, اب آگے انہیں کیا جا رہا ہے. میں
پیپلز پارٹی کی ساری امیدیں تھیں کہ کسی طریقے سے یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس کیونکہ بڑی خطرناک ان کے لیے نہج پہ پہنچ گیا ہے اور یہ انہوں نے بڑا سالوں سے دبا کے رکھا. فائنلی وہ جے آئی ٹی بن گئی. جے آئی ٹی کے در میں اتنا کچھ مواد آ گیا ہوا ہے کہ اب یہ فائنل سٹیجز پہ ہیں جس کے اندر گرفتاریاں ہونے جانی ہیں یا ریفرنسز مزید ہونے جانے ہیں. ایک خبر دیتے جائیں اس سے پہلے کہ ہم نے یہ پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ اس ہفتے ہوگا, تو آئندہ 24 گھنٹے میں ایک سندھ کے اندر ایک میجر گرفتاریاں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور شاید آج رات کو یا کل جو ہے ایک بڑی میجر شخصیت پیپلز پارٹی کی جو ہے نا گرفتار کر لی جائے. بڑی خوفناک خبر ہے. یہ صرف سٹارٹ ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں کہ مجھے جو ہے اپوزیشن کا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور اس بڑی شخصیت کی ضمانت کتنے دنوں میں ہو جائے گی سر؟ ہاں یہ ایک سوال ہے. اب کوئی خبریں بڑی رہ نہیں گئی کہ ہفتے بعد وہ ضمانت لے کے ہمارے منہ چڑھاتے آ جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے پہلے ہی نون لیگ جو ہے وہ ضمانتیں تو آئی, مگر ضمانتوں پہ آ کے ہر کوئی بھاگنا چاہ رہا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے مقدمے چھوڑ کے انہوں نے کہا مجھے ہیلتھ گراؤنڈز پہ چھوڑ دیں. شہباز شریف صاحب بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میری پوتی بھی بیمار ہے, تو حمزہ اور سلمان سارے باہر پہلے ہی جا چکے ہوئے ہیں, تو سارے دوڑنے پہ تو آگے ہیں. یہ ایک ضرور فتح ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. نیکسٹ یہ سٹیج جو ہے نا ای سی ایل سے ریموول کا پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے, اور آج کے مقدمے کے بعد یہ یہاں سے دوڑنے کی پوری تیاریاں ہوں گی. تو اپوزیشن کی تر بہتر ہو رہی ہوگی. آج سپریم کورٹ کے ججز کو آصف سعید کھوسا صاحب تھے, جاوید الحسن صاحب تھے, تو ان کو یہ کہنا پڑا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ سے ریویو آپ کا ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو رد کر دیں جی آئی ٹی رپورٹ کو, تو یہ جو 29 اکاؤنٹ میں سے اندر 35 ارب روپیہ نکلا ہے, آپ کا جب یہ ہے ہی نہیں ہے تو آپ کو کس بات, آپ کو بھی ملزمان ہی نہیں بنایا گیا, تو آپ پریشان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ فلودے والے کو اور وہ جو ٹرک کلفی والے کو ان کو آنا چاہیے. یہ تو ان کا میں تنکا سر چوڑ کی ایگزیکٹلی بلکہ شتیر ہے. آج عدالت نے یہی کہا, انہوں نے کہا آپ کو تو ملزم ہی نہیں بنایا گیا, یہ آپ کے پیسے ہی نہیں ہیں, یہ تو کلفی والے کے ہیں اور جو ہے فلودے والے کے ہیں. اگر وہ ریویو کے لیے آتے کہ جناب یہ ہمارا پیسہ ہے تو کہے تو ہم سوچتے, ابھی تو آپ کو ملزمان ہی نہیں بنایا, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹا دیا جائے؟ مگر انہوں نے کہا جناب یہ ایویڈنس بہت زیادہ ہے اور یہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اربوں کھربوں روپے کے یہ معاملات ہیں. تو ابھی نیب کے ریفرنسز بھی ہیں, ساتھ میں ایف آئی اے, یاد رہے کہ جی آئی ٹی کو ان کو بھی عدالت نے کہا ہے کہ وہ اسسٹ کریں نیب کو, تو پولیس ضرور سندھ کے اندر قابو ہوگی. مگر نیب اور ایف آئی اے آنے والے دنوں میں ہم کل پرسوں اس کی ڈیٹیلڈ آپ کو اطلاع دیں گے, اس کے متعلق تیار رہیے گا. یہ جس کو گرفتار کرنا ہے یہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے کہ بھاگ نہ جائے, تو جاگتے رہنا. وہ بھاگے گا نہیں, وہ ہفتے 2 ہفتے بعد ضمانت کرا کے لے آئے گا. آپ نے پریشان ہو سر, ضمانت پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے کلاس صاحب, اب ذرا بات کرتے ہیں اس میچ کے حوالے سے. عامر صاحب آپ سے بھی ہے کیونکہ آپ دونوں وہیں پر موجود تھے, مختلف کہانیاں سامنے آ رہی, ہوا کیا, کیسے ہوا, آپ دونوں تو وہاں پہ موجود تھے, اصل بات کیا بنی؟ جی یہ پی ایس ایل ایک پاکستان کے لیے ہمارے ہاں جنرلی ایک افسردگی کا عالم رہتا ہے, اور کرکٹ ہماری ہر ایک کی خوشیوں کا باعث بنتی ہے, اور پی ایس ایل جو ہے ہمارے لیے بڑی خوشیاں لے کے, یہ اچھی بات ہے کہ یہ دبئی سے پاکستان آ رہی ہے. تو ہم بھی ہر سال جو ہے سارے جو صحافی دوست جو ہیں کٹھے جا کے دبئی جا کے دیکھتے ہیں. تو اتفاقاً وہ تھے, مگر وہاں پہ ایک واقعہ ہوا جو جنرلی یہاں پہ اگنور کیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہر چیز یہاں پہ چاٹ بھی کوئی کھا رہا ہو تو رپورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ واقعہ ہوا یہ کہ ہم وہاں پہ کلاس صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اور اتفاقاً ایک ہی جگہ پہ اس وقت محمد مالک صاحب بھی موجود تھے, ٹی وی اینکر آسمہ شیرازی بھی موجود تھیں, آسمہ شیرازی کے بعد اویس توحید موجود تھے, حامد میر کی فیملیاں, اور اتفاقاً لاہور قلندر کی ساری فیملیاں, رانا جواد صاحب کی فیملی, رانا فواد کی فیملی, جو سارے رانا برادران کی فیملی, بچے رانا سمین اور عاطف رانا, سب کی فیملیز بچے بیٹھے ہوئے تھے اتفاقاً. تو ہوا یہ تھا جو ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ ظاہر ہے لاہور قلندر کا ایک سٹیمنا, ایک ریزیلینس ہے کہ 3 سال سے وہ ہاری جا رہے ہیں اور وہ برداشت کیے جا رہے ہیں. 4 سال ہے. بلکہ رانا فواد ایک آئیکن بن گئے ہیں برداشت کا اور ایک ریزیلینس کا. تو وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ بڑا میچ ایک جیتے تھے کراچی سے, اور وہ ظاہر ہے وہ ایک ہوٹنگ کر رہے تھے اور بڑی نارمل تھی, سب کی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی, سب کے بچے بیٹھے ہوئے تھے, سب کی بیویاں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں, بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو وہ ایک بڑی نارمل لیٹی تھے, ہم بھی موجود تھے.
تو فار سم ریزن وسیم اکرم صاحب وہ بڑا درس دیتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں سرفراز کو بھی بتا رہے تھے کہ اس طرح کی ریسسٹ باتیں نہیں کرتے ہیں اور تمیز کیا چیز ہوتی ہے. فار سم ریزن وہ آ گئے کیونکہ وہ کوچ ہیں کراچی کے, تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا. انہوں نے کھڑے ہو کے انہوں نے ایک پہلے تقریر کی اور کافی نازیبا باتیں کی. اس کے بعد جو ہے پھر آ گئے اپنا محمد عامر صاحب. اب یاد رہے کہ محمد عامر صاحب جو ہیں یہ عامر صاحب ہی ہو گئے نا. جب آپ جو آدمی جوئے کے اندر سزا میں پکڑا جائے اور اس کو معاف کر دی جائے فار دا پیپل, وہ اخلاقیات کا اس نے بھی کھڑے ہو کے بدتمیزی کی. اور اس کے بعد عماد وسیم صاحب جو کہ میں بڑا ان کا مدعا تھا کہ یار ان کا ایک بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے, شاید یہ کسی وقت پاکستان کا پوٹینشیل کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بن سکتا ہے. وہ لے کے آگے لوکل ایڈمنسٹریشن کو لے کے آگے. یہ جو آپ ویڈیو دکھائیں گے اس کے اندر وہ اشارہ کر کر کے بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا ہم ڈسٹرب. یہ کرکٹ ہوتی ہے, لوگ ہنستے ہیں کھیلتے ہیں, کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی, ہوٹنگ ہوتی ہے. مگر ایک ہار سے یہ اس طریقے سے بےہودہ ہوا ہے کہ انہوں نے آ کے ایڈمنسٹریشن لے کے آگے شکایت کر دی کہ یہاں سے لوگوں نے ہمارے متعلق کیا. اب یہ دیکھیں گراؤنڈ کی طرح اوپر یہ انکلوجر ہے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی اس وقت کریم آف پاکستانی جرنلزم اینکرز ان کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن لے کے آگے. اس کے بعد رانا فواد کے جو بھائی رانا جواد ہیں ہمارے کلیگ ہیں, یہ ڈائریکٹر نیوز ہے جیو کے, ان کو ڈیٹین کیا گیا, حراست میں کیا گیا. لوگ نیچے سے ایڈمنسٹریشن کے آئے, ان کا کارڈ اتارا, اور ساتھ میں اویس توحید صاحب ان کا بھی کارڈ اتارا. دونوں کو حراست میں لے جا کے ان کے پیش ہوتے. وہاں ایک کریکٹر ہیں پی سی بی کے بڑے ڈوبیس قسم کے عثمان والا صاحب, عثمان والا صاحب, وہ پیش تھے. انگلیوں کے اشارے سے بتا رہے تھے کہ رانا جواد صاحب نے ووٹنگ کی ہے, فلانے نے ووٹنگ کی ہے, بجائے اس کے کہ مرہم رکھتے ان کو بھی سمجھاتے. کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا. ابھی جو ہے لیٹسٹ یہ ہے کہ پی سی بی کو شکایت کر دی گئی ہے رانا جواد صاحب اور لاہور قلندر کی طرف سے, اور وہ سی سی ٹی وی نہیں کی فوٹیج نہیں دے رہے کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے. عامر صاحب نے تھوڑی سی اس کو سم اپ کیا ہے. آف کورس ہم بھی وہاں موجود تھے. جو ہمارے لیے تھوڑی سی وہ چیز تھی, وہ کہتے ہیں ہمارا ایک نا سرائکی کا محاورہ ہے, گرا کھوتے سے اور غصہ کمہار پہ. بڑا میچ تھا, مطلب بڑے پلیئر ہیں. وسیم اکرم کا خود میں ان کی تمام تر باقی نیگیٹو چیزیں سائڈ پہ رکھ دیتے. میں خود میں تو یہاں تک فیل کرتا ہوں پاکستان میں اگر کوئی ایک بالر مجھے پک کرنا پڑے نا 70 سال میں تو میں وسیم اکرم کو پک کروں گا. ہماری بڑی ایک ان کے دل میں عزت ہے. اچھا عامر کے بارے میں میری کبھی عزت نہیں رہی, یہ ان کے میں بھی کبھی میری بھی نہیں رہی. میں بہت زیادہ تھا. عماد وسیم صاحب جو ہیں معاف نہیں کرنا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں, اور یہ لاہور قلندر بھی بلنڈر کر رہا ہے. یہ بھی پہلے میں بتاتا جو اس کو بٹ صاحب کو لے کے آ رہے ہیں ٹیم میں, یہ وہی کام کرنے والے ہیں. ہمارے دوست سے ناراض ہو جائیں گے لیکن کہنے میں حرج نہیں ہے کہ آپ بھی اسی کو واپس لا رہے ہیں جو میں سلمان بٹ صاحب کو لا رہے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اب وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اب جو پلیئرز ہیں جس کی انہوں نے بات کی, جو افسوس ہوا میرا خیال سب کو افسوس ہوا. ہم موجود تھے, نہ ہوتے تو شاید ہم یہ چیزیں نہ دیکھتے. انہوں نے کہا ہے جی یہاں سے گالی دی گئی ہے. اچھا انکلوجر کی اب ذرا سنیں کون کون بیٹھے. عامر صاحب نے بتایا. اب اس میں فواز رانا صاحب جو مالک ہیں ان کی مسز بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, عاصمہ شرازی کے بیٹے ہیں, وہاں مالک کی بیگم بیٹھی ہے, حامد میر صاحب کی بیگم بیٹھی ہے, اس کے بعد رانا یہ عاطف صاحب کی فیملی بیٹھی ہے, ان کے سمین رانا سمین ہے ان کی فیملی بیٹھی ہے, رانا جواد کی مسز عالیہ رشید صاحبہ بیٹھی ہیں, ہم بیٹھے ہیں, ان کے بچے بیٹھے ہیں, لڑکیاں بچیاں بیٹھی ہیں 8-8 10-10 سال کی. کیا یہ ممکن ہے کہ اپنی بہن بھائیوں بیٹیوں کے درمیان بیٹھے؟ ان میں سے یہ سارے یہی لوگ تھے. یہ مالک تھا, مالک صاحب کی اگر ان کی مسز بھی تھی, انیلا بہن تھی ہماری, وہ بھی موجود تھیں. ان میں سے ذرا ذہن میں رکھیں, اور کوئی بندہ نہیں تھا. ان میں سے کون بندہ اس قابل ہے اتنی جرت کرے, عامر متین ہوں, میں ہوں یا وہ ہوں, اتنے تمام بچوں کے فیملی کے ہوتے ہوئے گالی دے, اور کس کو دے؟ وسیم اکرم کو فارورڈ پرپس بھی ہار جیت ہوتی رہتی ہے. میں 20 سال سے رانا صاحب سے دوستی تعلق ہے اویس توحید سے, میں نے کبھی ان کے منہ میں دوستوں میں بیٹھے ہوئے گالی نہیں سنی سر, لیو الون گپ شپ میں نہیں سنی. رانا جواد اور اویس توحید وڈ بی دا لاسٹ مین ٹو ابیوز اینی ون. ان کو وہاں عثمان والا صاحب نے گرفتار کروایا. جب گراؤنڈ میں گئے ہیں وہاں پہ ان کے پاؤں پڑ گیا, آئی ایم سوری سر مجھ سے ہوا ہی نہیں. اور رانا جواد آپ کو اتنا جنٹل مین ہے, اس پہ اگر ان کو کسی کو اپنا ورژن دینا از مور دین ویلکم. ابھی ہماری صرف یہ ہے کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, اس کی انکوائری کروائی جائے. کون گالی دے گا فیملی سے بیٹھ ہے تو وہ دکھائیں سامنے لیں. چلیے جو تنازع کی بات بنی ہے وہ اصل کہانی, اصل وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے. اس کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.